पाकिस्तान में कल्चर ये है कि जीरो फाइलिंग। कहने का मकसद ये है कि 12 लाख भी टैक्स नहीं देते, वो भी टैक्स नहीं देते। इनको टैक्स नेट में हमने कैसे शामिल करना है उसकी कोई हाल बताएं आप। कोई बिजनेस करता है उसको पाबंद किया जाए टाउन एडमिनिस्ट्रेशन से आप परमिट ले। मैं जानता हूँ फ्रूट वाले को डेली की सेल है वो 30-35 हज़ार है, क्या वो इतना नहीं कमा रहा है, कोई टैक्स दे। हम क्यों ये समझते हैं कि टैक्स ना देना जो है ये बड़ी बहादुरी का काम है। मैं कहता हूँ कोई बंदा अगर वायलेशन करता है, वो अगर बगैर टैक्स आईडी के किसी को कोई चीज सप्लाई करते हैं, उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स फाइन होना चाहिए। एक दफा आप करें, 2 दफा करें, देखें कैसे पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज के दौर में हम सब की ख्वाहिश है कि हम तरक्की करें, लेकिन तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर ना हो सके। हमने एक पिछले प्रोग्राम में ये बात की कि मुल्क के कवानीन इतने अच्छे होने चाहिए कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, इसको बेहतर करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए उस तरह की इन्वायरमेंट मौजूद होनी चाहिए। हम जहाँ पे पाकिस्तान में टैक्सेशन की बात करते हैं वहाँ पे हम एक पर्सपेक्टिव हमेशा सामने रखते हैं। वो पर्सपेक्टिव ये होता है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज टैक्स किस तरह इकट्ठा करना चाहती हैं। उनकी तमाम ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 12 लाख 1.2 मिलियन पीपल जो है वो टैक्स पेयर है। जब इतने थोड़े लोग टैक्स पे कर रहे होंगे तो फिर इकोनॉमी का पहिया तेजी से कैसे आगे चलेगा, यह बड़ा मुश्किल काम है। जब हम एनालिसिस करते हैं, एक्सपर्टीज लेते हैं, तो एक्सपर्टीज उन लोगों की लेते हैं जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, टेक्निकल और टेक्नोक्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि हम इस तरह करें तो शायद टैक्स ज्यादा इकट्ठे हो सके। कभी हमने ये भी सोचा कि जो कॉमन मैन है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी रिलक्टेंस क्या है, वो नेटवर्क में क्यों नहीं आ रहा। ये तमाम बातें जानने के लिए जरूरी था कि हम किसी ऐसे शख्स से बात करें जो मुआशरे की इन पेचीदगियों को जानते हों, जो हमारा सोसाइटी का फैब्रिक है, जहां पे 1.2 मिलियन 12 लाख लोगों को अगर छोड़ दें तो 21 करोड़ शायद 9 लाख लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते। हमें उनकी बात करने की जरूरत है। आज हमने अपने प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की जनाब अमजद नवाज वडाइच साहब को, जो सोशल लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत मशहूर टीवी एंकर हैं, कि वो हमें इस पे बताएं और हमें इस पे अपडेट दें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो ये बताएं कि जो मौजूदा हालात है जिसमें इतना थोड़ा नंबर 12 लाख की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर की आबादी जहां पे इतनी बड़ी आबादी है, किसी एक मार्केट में अगर लोग देखें जो वहां पे जिनकी बिजनेसेस हैं, दुकानें हैं, काम कर रहे हैं, समटाइम द नंबर्स आर स्टैगरिंग कि आपको एक मार्केट में 4-4, 5-5 लाख बंदा काम करता नजर आ रहा है। ये तो बहुत थोड़ा नंबर है, क्या ट्रेजेडी है। देखिए अल्मास साहब, बड़ी सिंपल, बड़ा स्टेट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अदारे हैं उनकी बहुत बड़ा फेलियर है। कि अभी देखें ना, IMF आ रही है, उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो क्या कह रही है? वो कह रही है जी कि आप GST को बढ़ाएं। GST अगेन वो 18% करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। वो किस पे पड़ेगा? वो मेरे और आप पे पड़ेगा, राइट। वो उस पे नहीं पड़ेगा जिसने अर्निंग करनी है। GST का मकसद ये है कि हर बंदा पे कर रहा है, जो बंदा अर्न कर रहा है वो नहीं पे कर रहा। वो चीज जो खरीद रहा है वो बेचारा पे कर रहा है, राइट। अच्छा, फिर कहते हैं सब्सिडी खत्म कर दें। अब सब्सिडी की हालत ये है कि आपके कुछ 7.5 लाख बिजली के कंज्यूमर्स हैं, उसमें से 7,05,000 वो लोग हैं जो सब्सिडी के नेट में आते हैं, जो जिनकी जो खर्च है यूनिट वो 50 से 300 यूनिट है। बाकी जो 45,000 है वो उससे ऊपर है, तो इनको कहते हैं सब्सिडी खत्म कर दें। अच्छा, सेम वो कहते हैं रुपए को डिवैल्यू कर दें। डिवैल्यू होगा वो किस पे पड़ेगा? मेरे और आप पे पड़ेगा। चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी और हर एक चीज़ जो है वो आपको आसमान पे ले जाएगी और फिर यू विल बी नोवेयर। सेम इस तरह की चीज़ें वो मुतालबात कर रहे हैं। मेरा बड़ी सिंपल जो आपने बात की है कि 12 लाख पूरे पाकिस्तान में टैक्स पेयर नहीं है, बल्कि ये वो लोग फाइलर्स हैं, ये फाइलर्स हैं, और हर फाइलर टैक्स पेयर नहीं होता। पाकिस्तान में कल्चर ये है कि जीरो फाइलिंग। आप कहने का मकसद ये है कि 12 लाख भी टैक्स नहीं देते, वो भी टैक्स नहीं देते। ठीक है। जो टैक्स आईडीज हैं वो 2 मिलियन के करीब हैं, उनमें से जो फाइलर्स हैं वो 12 लाख हैं, और जो उसमें से पे करते हैं वो 1 मिलियन से भी कम है जो टैक्स रिटर्न देते हैं। जबकि दूसरी जो बात आपने की, लाहौर का आपने रेफरेंस दिया, सॉरी मैं थोड़ा सा उस रेफरेंस कंटेक्स्ट में करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए लाहौर की जो ताजरान की 3 तंजीमें हैं ऑल पाकिस्तान बेसिस पे, अंजुमन ताजरान है और इत्तेहाद है, एक ताजर इत्तेहाद एक और है।
جو ان کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں، جو ہر کاروباری آدمی اس کا ممبر نہیں ہے، صرف لاہور سے ان کے جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں وہ 1 ملین سے زیادہ ہیں. 1 ملین سے زیادہ لاہور سے. اور لاہور کے اگر پیریفریز کو شامل کر لیا جائے، قصور کو یا باقی ایریاز شیخ پورہ کو شامل کر لیں. لاہور میں جبکہ لاہور کے یہ ان کے اپنے فگرز ہیں، میں اپنے فگرز کی بات نہیں کر رہا، میں نے ان سے فگرز لیے ہیں جو ان کے فگرز ہیں. لاہور میں جو دکاندار ہے، جو دکان پہ بیٹھ کے بزنس کرتا ہے، جو آفس ہو گیا نا، جو آفس مینٹین کر رہا ہے، میں کھوکھے والے کی، میں ریڑھی والے کی بات نہیں کر رہا، میں شورمے والے کی، جلیبی والے کی، پکوڑے والے کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک پریمسز میں بزنس کر رہا ہے، وہ 30 لاکھ سے زیادہ ہے. مائی گوڈنس. اور 30 لاکھ سے زیادہ ہیں. میں آپ کی بات کو ساتھ ساتھ ذرا انڈورس کرتے ہوئے، پریمسز میں بزنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی دکان کرائے پہ ہے تو 20-25 ہزار روپیہ کرایہ دے رہا ہوگا، الیکٹریسٹی کا بل دے رہا ہوگا، کوئی ایک تنخواہ دے رہا ہوگا. سو ازیومنگ کہ وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو شاید ٹیکس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اور یہی صرف لاہور ڈویژن کے دیکھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں، لاہور ڈویژن کے دیکھ لیں. اگر لاہور کے 30 لاکھ کے قریب ہیں تو لاہور ڈویژن جس میں اوکاڑا، قصور اور شیخو پورہ ہے، وہ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو ریگولر اس طرح کا بزنس کر رہے ہیں، سیٹلڈ بزنس جو کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنے بڑے نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں اور فیکٹس اینڈ فگر، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں کہ ہم یہ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے ان کے فگرز اگر لیں تو ان کے جو رجسٹرڈ ممبران ہیں وہ اگر اتنے زیادہ ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں، تو پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں ہم نے کیسے شامل کرنا ہے، اس کی کوئی حل بتائیں آپ. دیکھیں الماس صاحب، بڑا سمپل حل ہے. میرے پاس تو بڑا سمپل، میرا تو ایک لے مین عام آدمی والا حل ہے. میرا وہ کوئی ٹیکنوکریٹ والا اور سٹی بینکرز جو ان والا نہیں ہے، اور وہ مولانا صاحب والا حل بھی نہیں جو اگلے دنوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ٹیکس قادم رضوی صاحب، اس میرا وہ بڑا سیدھا سا حل ہے، ایک عام آدمی والا، جو ایک سوشل سائنٹسٹ والا میرا حل ہے، ایک جرنلسٹ والا. وہ یہ ہے، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے. میں جمشید اقبال ساجد صاحب امریکہ میں بزنس کرتے ہیں، میری ان سے بڑی، میں گیا، میں نے وزٹ کیا، ڈسکشن کی، اور بہت سے لوگوں سے میں ملا. میں اس ساری ان پٹ کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. یہ وہ میں بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جو یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے. ہمیں کوئی چیز انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو پریکٹسز ورلڈ اوور ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروانے. سمپل سی بات کیا، رائٹ، سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی بندہ اگر بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ کھوکھا لگاتا ہے، وہ کوئی انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، وہ جنرل سٹور بناتا ہے، کنوینئنس سٹور بناتا ہے، واٹ ایور، کوئی بزنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پابند کیا جائے کہ آپ جو جس ایریا میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹاؤن ایڈمنسٹریشن سے آپ پرمٹ لیں گے. ویری ٹرو، ویری ٹرو. اور ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کو پابند کیا جائے کہ آپ پرمٹ تب اس کو ایشو کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس آئی ڈی لے گا. نہیں لیکن بڑی سمپل سی بات ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر میں ایک پلمبر جو ہے اسے میں نے گھر میں کام کے لیے رکھنا ہے تو میں کیا اس کا پرمٹ دیکھوں گا کہ اس کے پاس پرمٹ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی طرح کا بھی، وہ اس نے کمانا ہے نا. میں جانتا ہوں فروٹ والے کو، جس سے میں فروٹ لیتا ہوں، اس کی جو ڈیلی کی سیل ہے وہ 30-35 ہزار ہے. ویری ٹرو. 30-35 ہزار جو سیل کر رہا ہے، کیا وہ اتنا نہیں کما رہا ہے کوئی ٹیکس دے؟ لیکن وہ غریب آدمی ہے جی، وہ ریڈی والا ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے وہ ٹاؤن سے پرمٹ لے، اور ٹاؤن پابند ہو کہ وہ اس کو تب پرمٹ دے جب وہ ٹیکس آئی ڈی اس کو شو کرے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کوئی بھی مینوفیکچرر اس کو پابند کیا جائے کہ وہ ہول سیلر کو جو مال دیتا ہے وہ ٹیکس آئی ڈی اس کی ہو تو اس کو مال دے، اور ہول سیلر کو پابند کیا جائے کہ وہ جس ریٹیلر کو دیتا ہے اس کی ٹیکس آئی ڈی ہو تو وہ اس کو مال. یہ بھی بڑا اچھا سسٹم، ٹیکنالوجی سے یہ چیزیں بڑی ایزی ہو گئی کہ آپ اس چین کو تب چلنے دیں جب وہ اپنا ٹیکس نمبر وہاں پہ اس میں. لیکن ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو امپورٹرز ہیں، وہ ہمارا جو کسٹم کا ٹیکسیشن سسٹم ہے اس سے تب تک چیزیں پروسیس نہیں کروا سکتے جب تک کہ پریویس ریکوائرمنٹ جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹس آپ کی موجود نہ ہو. اگر اسی طرح کا سسٹم موجود ہو کہ آپ کو لائسنس اس وقت تک ایشو نہیں ہوگا جب تک، اور آپ کو پرمٹ ایشو نہیں ہوگا، آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی جب تک آپ اپنا انکم ٹیکس نمبر نہیں ڈالیں گے. اور یہی پریکٹس پوری دنیا میں ہے، تو یہاں پہ پوری دنیا میں یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی بندہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، امپورٹر ہے نا، مینوفیکچرر کے ایکویلنٹ اس کو بھی کہہ لے، تو اس کو بھی یہ پابند کیا جائے. یہ ویسے انڈر لا ہے لیکن وہ سیلز ٹیکس کے اس میں آتا ہے، وہ ہے اس کو پابند کیا جائے کہ کوئی چیز سیل نہیں ہو سکتی بغیر ٹیکس آئی ڈی کے. اگر ایسا آپ کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا، تیسرا جو شعبہ ہے، تیسرا شعبہ وہ ہے جو آپ بات کر رہے تھے پلمبر کی، کہ جو آپ کا ہینڈی مین ہے، جو ہاتھ سے کام کرنے، وہ الیکٹریشین ہو سکتا ہے، وہ پلمبر ہو سکتا ہے، وہ سیور مین ہو سکتا ہے، وہ کار مکینک ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی جو ہے
دیکھیں وہ کوئی بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, obviously وہ نہیں ہے, وہ ٹیکس نیٹ, ہاں یہ غریب بھائی جس نے اتنی بڑی ورک شاپ بنائی ہوئی ہے, جس نے بجلی کی اتنی بڑی دکان چلا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بجلی کی دکان بھی کسی محلے میں آپ کو بھاری نہیں ملتی. آپ پابند کریں کوئی بندہ بزنس یہ نہیں ہینڈی مین کا کام نہیں کر سکتا انلیس کہ اس کے پاس ٹاؤن جس ایریے میں وہ کام کر رہا ہے اس کا لائسنس نہ ہو. اور میں اور آپ پابند ہوں ایک کامن سٹیزن کہ وہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, جس پلمبر کے پاس یا مکینک کے پاس, الیکٹریشین کے پاس, جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس سے ہم کام نہیں کروائیں گے. بالکل ٹھیک اور ہے. اگر کہیں کو پکڑا جاتا ہے تو ظاہر ہے سمپل سا طریقہ ہے کہ اس کو فائن کیا جائے, وہ جس کی بھی اس میں فالٹ ہے. تیسرا یہ, چوتھا اس میں یہ ہے وہ ویری سمپل, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے بچے کو اسکول میں یا کالج میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہے تو آپ پابند کر دیں اسکول یا کالج کو کہ آپ کسی بچے کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے انلیس کہ اس کے پیرنٹس کے پاس ٹیکس آئی ڈی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول دونوں پہ, کیا ہم جو بیسک رائٹ ہے بچے کا ایجوکیشن کا اس کو ہم نگیٹ نہیں کریں گے اگر ایسا کریں گے؟ دیکھیں آئیڈیلی اسپیکنگ تو دونوں پہ ہونا چاہیے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. وہ مختلف طریقے نا انہوں نے, کوئی اس میں ایگزیمپشن نہیں ہوتی. لیکن پاکستان کے کنٹیکسٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو گاؤں میں ہے, فار فلنگ ایریا میں ہے, غریب لوگ ہیں, گورنمنٹ اسکول بچے لے کے جاتے ہیں, چلو اس کو کر دیں. جو پرائیویٹ اسکول ہے, جو ایلیٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے, جو 5,000 10,000 20,000 فیس دے رہا ہے, جو اپنے چوائس سے آپ ایک بہتر اسکول میں گئے ہیں وہاں پہ آپ اس اسکول کو آپ پابند کریں کہ بھئی آپ اپنا ڈیٹا ایف بی آر سے شیئر کریں گے. دا مومنٹ کوئی بندہ ایڈمیشن لیتا ہے کسی کا بچہ تو اس بچے کی جو ڈیٹا ہے ان کے پاس چلا جائے, اور ایڈمیشن آپ نہیں دے سکتے انلیس کہ اس کے پیرنٹس کے پاس ٹیکس آئی ڈی نہ ہو. دیکھیں بڑی سمپل سی الماس صاحب, جو جاتے ہیں بچے بی ایس لیول پہ, کالج لیول پہ, بی ایس لیول پہ, میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, آئی سی ایس میں, آئی سی اے ہے یا دوسرے بزنس ایم بی اے ہے, لا ہے, کتنی فیس دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ لاکھوں میں فیس, وہ لاکھوں میں ان کی سالانہ فیس ہوتی ہے. میڈیکل کی اب سپریم کورٹ نے 9.5 لاکھ کی ہے. بھائی آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ بچے کو یہاں پہ پڑھا رہے ہو تو آپ کا ٹیکس آئی ڈی کدھر ہے؟ سمپل سی بات. ویری رائٹ. ڈو یو تھنک کہ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جس طرح ہم وکیل ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں اور انجینئرز جو ہیں, ہمیں جب لائسنس دیا جاتا ہے, لائک میرا اگر بار کا لائسنس ہے تو بار کا لائسنس دیتے ہوئے مجھے بار کونسل تو نہیں پوچھتی کہ بھائی تم نے ٹیکس نمبر تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے. سملرلی انجینئرز اور ڈاکٹرز کی بھی یہی صورتحال ہے. ڈو یو تھنک کہ کم از کم یہ جو پریفرڈ پروفیشنز ہیں یہاں پہ مینڈیٹری کیا جائے جب تک آپ کا ٹیکس نمبر نہیں ہے, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریکٹس ان دیٹ پروفیشن؟ یس میرا اگلا پوائنٹ یہی ہے. جی سو مچ سو کہ ناٹ اونلی لائرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, بلکہ ٹیچرز بھی. بالکل ٹھیک. کوئی بھی ایون جو ٹیوشن پڑھاتا ہے, کوئی اکیڈمی چلاتا ہے, کوئی بھی ٹیچر ہے. دیکھیں یہ کیسے آپ نئی قوم کا معمار جس نے آگے جا کے قوم کو سنبھالا دینا ہے, آگے لے کے چلنا ہے, اس معمار کو جو پڑھانے والا ہے اس کے پاس کوئی لائسنس ہی نہیں ہے, وہ فری مین ہے, جو مرضی پڑھائے نہ پڑھائے, کیا پڑھائے, کس طرح کی چیز پڑھا رہا ہے. سیم ایز ود لائر, ڈاکٹر جس نے کسی کی ہیلتھ کا فیصلہ کرنا ہے, انجینئر جس نے آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دینا ہے, لائر جس نے آپ کا جوڈیشل سسٹم آپ کو دینا ہے. وہ اگر لائر کا ٹھیک ہے لائسنس ہوتا ہے, باقی کہ اب پی ایم ڈی سی کسی ڈاکٹر کو دیتی ہے لائسنس, کیا اس سے ٹیکس آئی ڈی مانگتی ہے؟ پنجاب بار کونسل کسی کو اگر دیتی ہے کارڈ, کیا اسے ٹیکس آئی ڈی مانگتی ہے؟ اچھا, میں آپ کی بڑی ایک مزے کی بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑا اچھا ہو سکتا ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں اگر آپ کی ممبرشپ ہے اور آپ اپنی ممبرشپ کی رینیول کے لیے جا رہے ہیں یا ممبرشپ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو they will not give you a membership or they will not renew the membership until کہ آپ نے اس سال کا ٹیکس ریٹرن نہیں دیا ہوا. سملر کائنڈ آف لیکن آپ کو پتا ٹوٹل ممبر کتنے چیمبر کے لاہور میں؟ جی وہ ہارڈلی 30,000. رائٹ, اٹس اے اسمال نمبر. لیکن اگر اس طرح کی پریکٹس جو ہے یہ تمام کے تمام جو انسٹیٹیوشنس ہیں یا جو ریگولیٹرس ہیں وہاں پہ موجود ہو تو ہم انشور کر سکتے ہیں. اچھا سر, دیٹ از ویری فائن کہ اس سے ایک میرا پوائنٹ ہو رہا ہے. جی ایک اور ہے, جو امپلائر ہے جو سیلری ٹرانسفر کر رہا ہے اس کو پابند کیا جائے کہ کسی کی سیلری, دیکھیں جو لو کلاس امپلائی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, جو کلاس 4 کا ہے میں بات اس کی کر رہا ہوں, جو جس کو ہینڈسم اماؤنٹ پے کی جاتی ہے, اس کی سیلری بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے سیلری اکاؤنٹ میں. تو آپ کیوں اس کو پابند نہیں کرتے کہ بھائی جان آپ اس کی سیلری ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کا ٹیکس آئی ڈی میں بے شمار, دیکھیں ہمارے میڈیا میں ایسے ادارے ہیں, بے شمار اور ادارے ہیں جن میں ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے لیکن اس میں وہ ٹیکس نہ کوئی ریٹرن فائل کرتا ہے, نہ ٹیکس کہیں پہ ڈیڈکشن ہوتی ہے, آپ کو کیش پیمنٹ کر دیتے ہیں یا بوگس ادارے بنائے ان کے نام سے پیمنٹ کر رہے ہیں.
تو اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سیلری سسٹم ہے پورے ملک کا اگر اس very کو آپ important. ریگولیٹ کر لیں تو آپ کو ٹیکس پیئرس کی ٹیکس آئی ڈی والوں کی ایک جو بہت بڑی تعداد آپ کو مل سکتی. میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے آپ کو ملینز آپ کے ایڈ ہو سکتے ہیں ٹیکس نیٹ میں. لوگ سر دو چیزیں جو میں آپ سے فائنلی پوچھنا چاہوں گا جو ہماری ایک سوسائٹی کی سائیکی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نہ دینا جو ہے یہ بڑی بہادری کا کام ہے. ہم فرض کریں اگر ایک شخص ایک چھوٹی سی فیملی کو باہر لے کے جا رہا ہے تو 4-5 ہزار روپے یا 6 ہزار روپے کا کھانا آپ کھلا دیتے ہیں, آپ روٹین میں چیزیں خریدتے ہیں. اگر آپ 4 یا 5 ہزار روپے اس اسٹیٹ کو جو آپ کو اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں بائی دی اینڈ آف دا ایئر آپ ٹیکس دے دیں گے تو دیٹ یو تھنک از اے برڈن. یہ اس کے پیچھے سائیکی کیا ہے کہ ہم وہ 4-5 ہزار روپے بھی اسٹیٹ کو دینے میں ریلکٹنس فیل کرتے ہیں, یہ سمجھائیں ہمیں. الماس صاحب ابھی ایک دن پہلے تھینکس گیونگ ڈے تھا امریکہ میں. دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات اور بڑی انفارچونیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو میرا شکر ادا کرتا ہے اس کو میں اور دیتا ہوں. ہمارا المیہ یہ ہے ایز میں مسلم بھی کہتا ہوں ایز پاکستانی بھی کہتا ہوں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شکر گزار نہیں ہوتے. ہم نہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں, نہ ہم بندوں کے شکر گزار ہوتے ہیں, نہ ہم ریاست کے شکر گزار ہوتے ہیں. اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیتے. شکوہ ہمارا شکوہ ہے, اللہ میاں سے بھی شکوہ ہے. جب آپ جمعہ کی نماز کے بڑی سے بڑی مسجد میں چلے جائیں تو دعا یہی مانگ رہے ہو, اللہ سے اور مطالبے کر رہے ہوں گے, یا اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت دی, تو نے ہمیں یہ نعمت, یہ کوئی نہیں کہے گا. اچھا سیم ہمارا ایٹیچیوڈ ہے یہی ریاست کے بارے میں. کیونکہ ریاست دیکھیں جی وہ تو فلاں بھائی جس سڑک پہ گھوم رہے ہو, جس ادارے میں پڑھ رہے ہو, جو روشنی جدھر سے آ رہی ہے, جس ایک ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر کی نیو یارک میں خراب نہیں ہوتی صورتحال, بالکل ٹھیک, تو وہ ہم ریاست کو ایکیوز کرتے رہتے ہیں اور ایک لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے. وہ دیکھیں جی ہمیں ریاست نے کیا ہم ٹیکس کس چیز کا دے جی, سیکورٹی تو ہمیں دے نہیں رہے, فلاں چیز تو دے نہیں. آپ ہر روز ریاست کی دی ہوئی فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں. لیکن سر جو لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو سارے معاملات ہم نے ڈسکس کر لیے. کہا یہ جاتا ہے جو ہمارے قانون میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سزا جو ہے وہ انسان کو سبق سکھانے کے لیے, ایک ڈٹر کریٹ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہوا, لوگوں کے گھر میں اب چلان آنا شروع ہوئے کہ آپ نے لائن اور لین کا خیال نہیں رکھا. لیکن 100-200-300 روپے کا چلان, ہمارے بے شمار دوست ہیں جو موٹر وے پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ڈیش بورڈ پہ 2000 روپے رکھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اوور سپیڈنگ کا ہوا اس پہ دے ول پے. دے ڈونٹ ڈو دیس کائنڈ آف تھنگس ان امریکہ, ان دبئی, بیکاز پینلٹیز بہت ہیوی ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہیوی جرمانے کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی امپلائر نے ایسا بندہ ہائر کیا ہوا ہے جس کا ٹیکس نمبر نہیں اور اس کو پھر بھی چونکہ وہ ایک سستا ایک امپلائی سے ملا ہوا ہے, آپ اس کو ایسا جرمانہ کریں جس کو پے کرتے ہوئے اسے تکلیف ہو. ہمیں جو جرمانے کیے جا رہے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, اور جب تکلیف نہیں ہوتی تو ڈٹر کریٹ نہیں ہوتا. ڈو یو تھنک کہ یہ جو 5-6 آپ نے اگزامپلز بتائیں ان ایریاز میں, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک سزائیں نہیں ملیں گی لوگ اس کو اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں گے. دیکھیں الماس صاحب بڑی سمپل, میں بڑی ریسنٹ موسٹ ریسنٹ ایگزامپل 2 دن پہلے کا یو کے کا واقعہ ہے کہ ان کی جو فادر ہے اس کی پہلے ایک بیٹی تھی, اس نے نئی شادی کی. جو نیا کپل تھا ان کے لیے ایشو یہ تھا کہ جو 7 سال کی بیٹی ہے پہلے کی, اس کا کیا کریں, وہ اسکول گوئنگ تھی. انہوں نے کہا کہ اس بیٹی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں, پیچھے اس کو کون کھلائے پلائے گا اور اسکول کون, یہ سارا کچھ. جب وہ واپس آئے 7 دن کے ہنی مون سے واپس آئے, کین یو امیجن ان کو کتنا فائن ہوا. اسکول نے فائن کیا 25,000 پاؤنڈ. مائی گوڈنس, 25,000 پاؤنڈ. میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں, میں امریکہ میں لانگ آئی لینڈ میں صبح واک کر رہا ہوں, میرے ساتھ جمشید اقبال ساجد صاحب, وہ ایک بندہ اپنے اس کا پیٹ ڈاگ ہے اس کو لے کے وہ بھی واک کر رہا ہے, تو ہاتھ میں اس نے شاپر پکڑا ہوا ہے. تو اس کے جو کتا ہے اس نے شٹ کی, اس نے اس کو سنبھالنا شروع کر. میں نے کہا یہ کہتے ہیں وہ سامنے بورڈ لگا ہوا تھا جس کے لکھا تھا کہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو $250 جرمانہ ہوگا. ویری ٹرو. سیم $250 جو لانگ آئی لینڈ میں ہے, مینہٹن میں وہی $1,000 جرمانہ, $1,000. دیکھیں یہ جو سزا یہاں پہ سخت, اور دیکھیں جی اتنی یہ بروٹل سزا ہے, یہ فلاں ہے. بھائی جب تک آپ جو انسان ہیومن بینگ ہے نا, ہیومن بینگ میں ٹینڈنسی ہے وائلیشن کی, وہ وائلیشن کرتا ہے, وائلیٹ نہ کرے تو اللہ میاں کو اتنے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, ان کو بتانے کی بار بار کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس کا جو طریقہ ہے بالکل اسٹیٹ کے پاس یہ جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے فائن کرنے کا. میں کہتا ہوں کوئی بندہ اگر وائلیشن کرتا ہے, کوئی بھی اگر مینوفیکچرر
یا کوئی بھی ہول سیل جو سپلائر ہے وہ اگر بغیر ٹیکس آئی ڈی کے کسی کو کوئی چیز سپلائی کرتا ہے، اس کو اس پروڈکٹ کا جو اس نے دیا ہے گڈس، اس کا ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز فائن ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ. بالکل ایک دفعہ آپ کریں، 2 دفعہ کریں، دیکھیں کیسے پورا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسٹرکٹ میئر لینے پڑیں گے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی، ایک ورژن یہ بھی ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کے بارے میں ایک اکانومسٹ نے کہا کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ اسٹیٹ ایک بالٹی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کے اس بالٹی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکسز لینے کے لیے جو ہماری عوام کی سائیکی ہے اس کو شاید مینیج اور منور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا عام ٹویسٹنگ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہمارے ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگ شامل ہوں گے، جس طرح وڈائی صاحب نے کہا، ٹرسٹ می کہ یہ ٹرینڈ اور ٹینڈنسی جو ٹیکس ایویژن کی ہے یہ کم ہوگی، اور شاید دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ فار اے بیٹر اکانومی. تھینک یو ویری مچ.